अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के हवाले से। कशीदगी एक मरतबा फिर हमें नज़र आ रही है, दो तरफ़ा हमले नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली सारी सिचुएशन में मुज़ाकरात का मुस्तकबिल जो है वो खासा मशकूक हो गया और इसके हवाले से काफ़ी कंसर्न्स पाए जाते हैं। मामला शुरू ये हुआ है कि हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने के इल्ज़ाम के साथ अमेरिका ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर मार गिराया है। उसके बाद अमेरिका ने ईरान के में मखसूस अहदाफ पर हमले किए हैं और ईरान ने भी जवाबी रद्दअमल ज़ाहिर है कि उन्होंने देना था, वो उन्होंने दिया। बहरीन, कुवैत और ख़ित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया है। जुज़वी हमले करके ईरान से बदला ले लिया गया है, ये कहना है अमेरिका का। और लेकिन इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान देते हुए ये भी कहा है कि ईरान ने मुज़ाकरात करने में देर कर दी है, अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं? इन सारे मामलात में जब हमले किए जा रहे हैं, क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे? जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो जारी रहेंगे। पाकिस्तान और चीन का जो हमें इसमें किरदार नज़र आ रहा है, वो दोनों तरफ जो है वो अफ्रीकन को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की जो है इस वक्त बात कर रहे हैं और मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल करने पर जोर दिया जा रहा है। पाकिस्तान सालसी के ज़रिए ख़त्ते में क़याम अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार हमेशा की तरह अदा कर रहा है। अब ये सारा मामला किस तरफ जा रहा है? मुज़ाकरात के हवाले से अब यही गुफ्तगू हो रही है कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा आने वाले दिनों में। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि दोनों अफ्रीकन हमले भी कर रहे हैं, साथ में मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, क्या ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल सकती हैं या हमें नज़र आ रहा है कि कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जो पैनलिस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनसे इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन करें, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, शनीला अमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा लाहौर स्टूडियो से आगा इकरार हारून साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, जब ज़रा चीज़ें आगे बढ़ती हैं और ये लगता है, हालांकि इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे थे कि हम डील के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, 2-3 दिनों में अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन मामलात कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा कि उस डील जिसकी बात की जा रही है उसकी तरफ जा भी रहे होंगे। अब तो मुज़ाकरात के मुस्तकबिल को भी मशकूक करार दिया जा रहा है। अब हालिया जो इस वक्त हमले हो रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके बाद आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? आपकी क्या राय है इस पर? शुक्रिया नाहिद। घर की मुर्गी दाल बराबर। हम तो आपको कहते रहें कि डील वगैरह भी बहुत दूर की बातें हैं और होना तो यही था। ईरान का कहना ये है कि इसराइल के जानिब से अचानक ईरान पे दोबारा दावा बोलना और उसके बाद अब अमरीकी हमले और जिस अपाची हेलीकॉप्टर को मार गिराने पर अमेरिका सीख पा है, वो ईरानी हदूद में ही मार गिराया गया है और ख़िलाफ़ वर्जी ईरान उसको करार दे रहा है, जबकि अमेरिका अपनी नाकाबंदी का उसको हिस्सा करार दे रहे। तो ये सारी चीज़ें जो थी एक्सपेक्टेड थी और चूँकि ईरान अमरीकी शराइत पे नहीं आ रहा और जो अमेरिका है वो ईरानी शराइत पे नहीं आ रहा, तो ये तमाम चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। लेकिन इसमें जो इत्मीनान का पहलू जो बार बार हम तज़किरा करते रहते हैं कि वसी पैमाने पर जंग का ऐलान नहीं हुआ है किसी भी जानिब से और फ़रीक़ैन अब भी मुज़ाकरात की मेज़ पे आने पे आमादा हमें नज़र आते हैं। इसके साथ साथ जो अप्रैल में पाकिस्तान ने सीज़ फायर करवाया है दोनों मुल्कों के बीच में, अभी तक किसी फ़रीक़ ने उस सीज़ फायर को तोड़ने की बात नहीं की है। लेकिन आपका ये तज्ज़िया बिल्कुल दुरुस्त है कि हालात साज़गार नहीं है और मुज़ाकरात का अमल जो है वो पेचीदा से पेचीदा तर होता जा रहा है और इसमें दोनों जानिब से एग्रेशन दिखाई दे रही है हमें। कुछ हल्के इस साइड पे भी एग्रेशन दिखा रहे और कुछ हल्के जो ईरानी साइड है उस साइड से भी कोई इतनी ज़्यादा रिस्पांस अमन के हवाले से 100% नहीं है। वहाँ पे हम वतन परस्ती का है, आज़ाद पसंदी का है और शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ एक रद्द-ए-अमल का है, जो भी नाम उसको दिया जाए।
تو ریٹائلیشن موجود ہے ایران کے اندر بھی. تو یہ چیزیں جو ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تو اب یہی سچویشن ہے اور یہی مسئلہ ہے مذاکرات کاروں کے لیے کہ وہ یہ جو ایران اور امریکہ کے ہاتھ ہے ان سے تالی بجوانے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں. مکمل طور پر جنگ بندی کا جو ہے وہ امکان موجود ہے، لیکن مشکل سے مشکل تر عمل ہوتا جا رہا ہے. اور جو ایران کی جانب سے ہیلی کاپٹر گرانا اور اس کے جواب میں امریکہ کا ایران کے اندر حملوں کے نتیجے میں حالات مزید پیچیدہ ہوں گے. اور اس پہ جو ایک اور فیکٹر جو ہے جو اس آگ پہ تیل چڑک رہا ہے وہ اسرائیلی ایگریشن ہے. تو یہ عوامل جب تک قابو نہیں ہوں گے، اور اگر میں اور بھی کل کے بات کہوں، جب تک باقی پراکسیز جو ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف سرگرم ہے، امریکہ اور اسرائیل ان کو پراکسی کہتے ہیں، اور ایران اور ان کے اتحادی ان کو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی حریت پسند تنظیمیں ان کو گردانتی ہے. تو جب تک یہ جو باہر کے عوامل ہے یہ عالمی جو نیگوسیشن سسٹم ہے اس کا حصہ نہیں بنتے اور اس عمل کا حصہ وہ براہ راست نہیں بنتے، تو میری نظر میں یہ صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں نہیں آ سکتی، اور جنگ دوبارہ مکمل شروع ہونے کے خطرات بھی موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی جو سرتوڑ کوششیں ہے وہ تسلی بخش ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کم از کم یہ خوش فہمی ہم پال سکتے ہیں اپنے دلوں میں کہ مکمل جنگ کی طرف ایران، اسرائیل اور امریکہ دوبارہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف تو پریزیڈنٹ ٹرمپ، جیسے میں نے پہلے ریفرنس دیا، وہ بات کر رہے تھے کہ ہم بہت جلد معاہدہ کر لیں گے، معاہدے کے بہت قریب آ چکے ہیں ہم. اب اس سارے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ جب کیا گیا ہے حملہ، جواب ان کے حساب سے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جواب دیا ہے. تو اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے. یہ رشین جو میڈیا ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہاں پر انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے حملہ کیا. اب پھر جو وہ بات کر رہے ہیں وہ پھر اب یہی باتیں کر رہے ہیں کہ وقت گزر چکا ہے، بہت دیر کر دی ایران نے، ایران صرف باتیں کرتا ہے، عملی اقدامات کچھ نہیں کرتا، مشرق وسطیٰ کا یہ غنڈہ اب ختم ہو چکا ہے. مطلب اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں جس سے ہمیں ایگریشن نظر آ رہا ہے. اور دوسری طرف سے بھی جو بات کی جا رہی ہے اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے، اسی قسم کی چیزیں دہرائی جا رہی ہیں ایران کی جانب سے بھی کہ میدان جنگ میں شکست کے باوجود امریکہ جو ہے وہ ہمارے عزم کو آزما رہا ہے، اور امریکہ محفوظ رہنا چاہتا ہے تو ہمارا خطہ چھوڑ دے. فی الحال کچھ فلیکسیبلٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اگر اس وقت تک کی ہم بات کریں. شکریہ ناہید، آپ نے جو ایک پورا منظرنامہ پیش کیا ہے یہی صورتحال ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، جیسے ٹرمپ اعلان کرتے ہیں کہ 2-4 دن نہیں رہ گئے تھے اس میں ہونے میں، معاہدہ میں، جی بالکل، پھر کہتے ہیں جی کوئی وقت گزر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت پیچیدہ معاملہ ہے، اس پہ ٹائم لگے گا. تو ان دونوں کے بیانات بھی نہیں ملتے آپس میں. تو یہ کھیل کیا ہو رہا ہے؟ کھیل یہ ہو رہا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں. وہ جاننا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا برداشت کر سکتے ہیں، کتنا آگے جا سکتے ہیں، کتنا ان کو دباؤ میں لیا جا سکتا ہے. تو اس وقت وہ جو اعصاب کی جنگ ہوتی ہے وہ یہ ہے. اس کے جواب میں ایران نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہ صبر کا ہے اور انتظار کا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں نا، اور آپ کے بیہاف پر یا آپ کی طاقت سے استفادہ کرتے ہوئے اسرائیل جو کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر رہا ہے. تو وہ ایک جو بہت معروف ہمارے یہاں شعر ہے جو سیاسی کشمکش میں بھی اور اس قسم کی جو خاص طور پہ ہوتی ہے کشیدہ صورتحال، اس میں عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. تو یہ اس قسم کی صورتحال میں اس وقت خطہ دکھائی دے رہا ہے. تو یہ سچویشن چلنی ہے. کیوں چلنی ہے؟
دیکھنا یہ ہے اور کوشش یہ ہے کہ ایران کسی جگہ جا کے گھٹنے ٹیک دے. اور حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے بعض مذہبی طرز عمل رکھنے والے دانشوروں نے پاکستانی اخبارات میں لکھا ہے کہ آخر ایران مان کیوں نہیں جاتا. ایران کس بات میں مان جائے؟ وہ اس بات میں مان جائے کہ امریکہ اعلان کرے کہ ایران کی شکست ہو گئی ہے، ایران کا امریکہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ہماری شکست ہو گئی، یہ مانے؟ کیا مانے وہ؟ ایران نے یعنی اسرائیل جیسی طاقت کو جس نے مشرق وسطیٰ میں کا ناک میں دم کر رکھا تھا، اس کا ناک میں دم کر دیا ہے. اس کا گھیراؤ کیا گیا آبنائے ہرمز پر، اور ایران کے شہر تاراج کر دیے گئے وہاں بم برسا کر اور میزائل برسا کر. اس کے باوجود ایران کھڑا رہا اور جو جارح فورسز تھی ان کے جہاز واپس جاتے رہے اور وہ ایران کا کچھ بگاڑ نہ سکے، ایران کا حوصلہ نہ توڑ سکے. تو جب جس ایران نے اتنی استقامت دکھائی ہو، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ گھٹنے ٹیک دے گا اور اس کو یہ مشورہ دینا کہ آپ گھٹنے ٹیک دیں، یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. کیوں اس میں ہونے والا کیوں نہیں ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو ایران بھی جانتا ہے، یہ خطہ بھی جانتا ہے اور ایران کے مخالفین بھی جانتے ہیں کہ اس خطے کا پورا جغرافیہ بدل جائے گا پولیٹیکل. اس کے نتیجے پہ تباہی نازل ہوگی. اس کا اندازہ جتنا آپ بڑھ کے کر سکتے کر لیں. تو اس کے سامنے ایران مزاحم ہے. اسے اپنی تہذیب بچانی ہے، اسے اپنی قوم بچانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اس خطے کے لیے بھی ایک یعنی یوں سمجھے کہ فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ ایسی جنگ ہے، ایسی جنگ میں وقت لگتا ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. اور ایسی جنگ میں وہی سب سے پہلے گرتا ہے جو پہلے آنکھ جھپک لے. تو ایران میں ہمیں آنکھ جھپکنے کی کیفیت دکھائی نہیں دے رہی ہے. لیکن امریکہ کیا کرے گا؟ کیا امریکہ کھڑا رہے گا؟ میرے خیال میں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا امریکہ کو احساس ہوگا کہ اب ہمارے لیے وقت گزر رہا ہے، تو وہ کسی معاہدے کی طرف جائیں گے. لیکن اسی طرح سے رک کے صبر کا امتحان لے کے اور لوگوں کی بھی برداشت کا امتحان لے کے، اور وہ جو ہم تیل کے اور آئل کے کنزیومر ہیں، ہماری بھی صبر کا امتحان لے کے یہ ایسے ہی ہوگا، آگے بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا شلیلہ، ثالثوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس سارے موجودہ سینیریو میں ان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسی حوالے سے یو این کے سیکیورٹی کونسل میں بھی پاکستان کے جو پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں افتخار احمد صاحب، انہوں نے جو بیان دیا ہے، عاصم افتخار صاحب نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد نے فریقین کے درمیان باہمی مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور اب ان حالات میں ہمیں اس پر تشویش ہے. سعودی عرب، مصر، ترکیہ، قطر اور چین کی مشاورت سے پیغامات کے جو ہیں وہ تبادلے ہو رہے ہیں. اب چین کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ان تمام تر اپنے اختلافات کو سیاسی اور سفارتی طریقے سے حل کرے، تب ہی معاملہ حل ہو سکتا ہے. کتنی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں ثالثوں کے لیے. بہت شکریہ ناہید. ابھی فاروق صاحب نے کہا نا کہ یہ صبر کا امتحان ہے ایران کا. میں کہتی ہوں کہ ثالث جو ہے نا ان کے بھی صبر کا امتحان ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں شروع دن سے پاکستان نے جتنی ایفرٹ کی ہے پوری دنیا نے اس کو اکنالج کیا. پھر اس میں ترکی بھی شامل ہوئے، سعودی عرب بھی شامل ہو گئے، قطر بھی ہوئے. حالانکہ قطر اور سعودی عرب وہ ملک ہیں جن کا نقصان ہوا ہے. ایران نے وہاں پر جو حملے کیے ہیں ان کی وجہ سے ان کا نقصان ہوا، لیکن انہوں نے بھی فراغ دلی، کشادہ دلی دکھاتے ہوئے وہ پھر بھی یہ انہوں نے کوئی دوبارہ اس پر نہیں کیا، اٹیک نہیں کیا. انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ نہیں، ہم مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرتے ہیں. تو جو کشادگی، جو فراغ دلی وہ ممالک نے دکھائی ہے، پاکستان جو دن رات ایفرٹ کر رہا ہے، میرے خیال میں کہ اب یہ ٹائم ہے کہ ایران اور جو امریکہ ہے ان کو کہیں بیٹھ کے اب سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے سارے اتحادی جو ہیں ان کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں. دیکھیں دنیا تو پس رہی ہے، جو فیول کی پرائس ہیں اس کی وجہ سے دنیا کی معیشت خراب ہوئی ہے، لوگوں کے اکانومی کی وجہ سے لوگوں کے حالات بہت برے ہو رہے ہیں. وہ ایک فیکٹر ہے، اور وہ اس فیکٹر کا بھی پریشر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ہے. جو امریکہ میں بھی لوگ جو ہیں وہ اب تنگ آئے ہوئے ہیں اس چیز کے اوپر. لیکن مسئلہ صرف وہ آ جاتا ہے انا کی. اب تو ایسا لگتا ہے جیسے انا کی ایک جنگ چل رہی ہے کہ دونوں فریق یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جیت کی ٹرافی جو ہے اس کو لے کے گھر جائیں، اور دونوں فریق جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے
نے کسی ایک کی بھی بات مان کے ہم نے ذرا سی لچک دکھائی تو شاید ہم شکست خوردہ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں جنگ آپ نے مسلط کر دی, ایران نے بھی اس کے جواب میں ان کے اتحادیوں کے اوپر حملہ کر کے اپنا سکور ساتھ ساتھ سیٹل کرتے رہے ہیں. کئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہمارے ساتھ ہم سکور سیٹل نہیں کر سکیں. تو اب آپ بیٹھ جائیں, مذاکرات کی طرف آ جائیں. یہ ضرور ہے کہ ابھی تک کوئی بھی مکمل جنگ کی طرف نہیں جا رہا جیسے کہ پہلے تھا. یہ وہی جو فاروق صاحب کہتے ہیں کہ ہلکے ملکے پٹاخے, وہ پٹاخے چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے. کبھی جے ڈی وینس آ کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا معاہدہ ہونے لگا کہ اسرائیل کو اگر اسے پریشانی ہوتی ہے تو ہوتی رہے. اب اسے قبول کرنا پڑے گا. اب جب آپ ایسے بیانات دیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ آ جاتے ہیں کہ امریکہ نے ایران نے ٹائم گزار دیا, ایران کے پاس اب وہ سب چیزیں نہیں رہی ہیں, تو ان چیزوں کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لوگوں نے غیر سنجیدہ لینا شروع کر دیا ہے. ایک ٹائم تھا کہ جب ان کی ٹویٹ جو تھی وہ پوری سٹاک ایکسچینج کو ہلا کے رکھ دیتی ہوتی تھی جب وہ کوئی بیان دیتے تھے. اب ایسا نہیں ہو رہا. وہ پیٹرن سمجھ میں آ گیا, انہوں نے بہت بزنس کیا ہے, اپنے جتنے بزنس مین دوست ہیں ان کو بڑا فائدہ پہنچایا کہ جب وہ ویکینڈ آتا تھا تو وہ ایسا کوئی بیان دے دیتے تھے, سٹاک ایکسچینج اوپر چلی جاتی تھی, لوگ شیئرز لیتے تھے, ویک سٹارٹ ہوتا تھا, بیان دیتے تھے, سٹاک ایکسچینج گر جاتی تھی اور لوگوں کے فائدے ہونے شروع ہو جاتے تھے. اب وہ چیز نیو نارمل ہوتی جا رہی ہے. اب وہ 2-3 دن سے ایسے بیانات دے رہے ہیں لیکن جو آپ کی سٹاک ایکسچینج ہے وہ وہیں پہ ہے. جو پہلے انہوں نے ایگریمنٹ کی بات کی اس کی وجہ سے جو آئل کی قیمت گری وہ وہیں پہ ہی ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ابھی سوچنا ہوگا کہ وہ سپر پاور ملک کے جو ہیں سربراہ ہیں تو وہ اپنے آپ کو اتنا غیر سنجیدہ مت بنائے کہ ان کے بیانات کی اہمیت ختم ہوتی جائے. تو ان کو, اور اسی طرح ایران جو ہے اس کو بھی سوچنا ہوگا کہ اس کا ساتھ جو ایک ہمسایہ ملک ہے اور جو اس کو سپورٹ کرنے والے چائنا, جو رشیا ہیں, وہ بار بار جب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کی طرف جائیں, آپ اپنی لچک دکھائیں, تو اب آپ کو لچک دکھانی ہوگی. اب آپ کو, اور یہ ایران کے اپنے لوگوں کے لیے بھی بہت بہتر ہے, امریکہ کے اپنے لوگوں کے لیے بھی بہت بہتر ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ایران جو ہے وہ ڈٹا رہا ہے, اس نے ایک سپر پاور جو ہے اس کے سامنے شکست قبول نہیں کی ہے, لیکن مذاکرات کی جو میز ہوتی ہے وہاں پہ جب آپ لو اور دو کی بنیاد پہ اٹھتے تو وہ شکست کھانا نہیں ہوتا ہے. وہ آپ ایک دنیا کو تباہی سے بچانے کی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے. تو بہتر میں تو یہی اب کہوں گی کہ اب جو ہم پہلے دن سے مجھے امید تو تھی اور میں بار بار اس امید کا اظہار کرتی تھی کہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہوگا, کہیں نہ کہیں سینیٹی پریویل کرے گی, لیکن اب حالات کو کس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں کہ اب ان کا ہیلی گرا دیا گیا, وہ بھی حملے کر رہے ہیں. شکر ہے کہ بہت بڑی کسی وار کی طرف نہیں جا رہے ہیں, لیکن یہی چھوٹے چھوٹے پٹاخے کہیں بڑے پٹاخوں کی طرف نہ معاملات چلے جائیں اور بات وہاں پہ پہنچ جائے کہ جہاں سے پھر کچھ واپسی ممکن نہ ہو سکے. تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ یہ اگر اپنے درمیان پورا مکمل جو معاملات ہے وہ حل نہیں ہو سکتے تو کم از کم تھوڑا بہت کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ایک دوسرے کا بلند کر کے کسی نہ کسی چھوٹے موٹے ایگریمنٹ کی طرف یا ایم او یو کی طرف چلے جائیں تاکہ دنیا کو کچھ سکھ کا سانس ملے. اور اس کے بعد لمبا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ جو آپ نے جوہری ہتھیار کے اوپر پھر وہ باقی سارے جو معاملات طے کرنے, وہ جو آپ نے ایسٹ فریز کے معاملات طے کرنے, وہ آرام سے کرتے رہیں, لیکن کم از کم دنیا کو سکھ کا سانس لینے دو. جو آپ کے سالس ہیں کم از کم آپ ان کے درمیان بھی اپنا اعتماد جو ہے وہ برقرار رکھیں. یہ نہ کہ وہ بد دل ہو جائیں, وہ بدزن ہو جائیں, تو پھر درمیان میں کوئی نہیں آئے گا آپ دونوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اقرار صاحب, اب جو موجودہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے حوالے سے مختلف حوالے سے سامنے آ رہے ہیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انتہائی غیر مستحکم صورتحال ہے, اور کیونکہ دونوں جانب سے ایک محدود اور متناسب حملے تو جاری ہیں, لیکن یہ حملے, یہ لڑائی جو ہے کسی بھی لمحے ان کا دائرہ کار جو ہے وسیع ہو سکتا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایسا خطرہ موجود ہے؟ بہت شکریہ. اس میں میں تین میری باتیں ذہن میں رکھتا ہوں جب بھی بات کرتا ہوں. دیکھیں, پہلے بھی جنگ کا لیول تقریباً یہی تھا, ڈیلی بیسس پہ تھی. ایران حملے کر رہا تھا اسرائیل پہ, اسرائیل حملے کر رہا تھا ایران کے اوپر. جب اسرائیل نے ایران پہ حملے بند کیے, اس نے بیروت پہ حملے کرنے شروع کر دیے. تو اس کے بعد اب پھر وہ ایران پہ بھی حملے کر رہا ہے, جب بیروت میں بھی کر رہا ہے. دیکھیں, میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جنگ نتن یاہو کی جنگ ہے, یہ اس نے شروع کی ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس نے ختم کب کرنا ہے اور کن کنڈیشنز پہ کرنا ہے. ان کی کنڈیشن بڑی کلیئر ہے. ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ جو ایک گریٹر اسرائیل ہے اس کے لیے ہم نے اتنی محنت کی ہے, ہم نے پورا کا پورا غزہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے, بچوں کو اپنا شہید کیا, عورتوں کو کیا ہے, انسانیت کو شہید کیا ہے, پوری جینوسائیڈ کر دیا, ہمیں کسی نے نہیں روکا ہے.
اب ہمیں اس کا ڈیویڈنڈ لینا ہے، اس نہ روکنے کا ہمیں ڈیویڈنڈ یہی لینا ہے کہ اب ایران کو بھی ایک دفعہ ونس فار آل اس کو ختم کرنا ہے، تاکہ پھر ہمارے پاس آگے کوئی رہے نہ جو ہمیں روک سکے، جو ہمارے ایک گریٹر اسرائیل کا جو ان کا کانسیپٹ ہے، جس پہ وہ میرے خیال میں وہ 12 کے 15 جو گائیں ہیں اپنا اورنج کلر کی کہ بھوری کلر کی، وہ بھی اس نے پچھلے سال ذبح کروا دی تھی. تو وہ یہ بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے بیسکلی غزہ واز اے ٹیسٹ کیس. جب انہوں نے کہا کہ اپنے اتنی محنت کر کے غزہ کو نیست و نابود کر دیا تو اب تو ہمیں ڈیویڈنڈ لینا ہے اس کا، اور ٹارگیٹ از ایران. تو یہ بات بڑی کلیئر ہے. ہاں جہاں تک بات ہے کہ گراؤنڈ آن بوٹس آن گراؤنڈ، 2 آپشنز رہ گئی ہیں، ٹوٹل 3 آپشنز رہ گئی ہیں امریکہ کے پاس یا آپ کے اسرائیل کے پاس. اپنا نیوک کا استعمال کرے اور اپنا بوٹ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ لے کر آئے، اور یا جو اس کے اتحادی اس خطے میں بیٹھے ہیں انہیں کہیں کہ وہ ڈائریکٹ وہاں سے حملہ کرتے ہیں. اب یہ تینوں جو ہیں وہ ذرا مشکل ہے، کیونکہ انٹیلیجنس جو ان کی اپنی ہے امریکہ کی اور EU کی، وہ کہہ رہی ہیں، وہ خدشہ کا اظہار کر رہی ہیں کہ شاید اپنا ایران کے پاس کوئی سرپرائز ویپن ہے. اب وہ صرف چیک کر رہے ہیں کہ وہ سرپرائز ویپن ہے کہ نہیں ہے، اور ہے تو وہ کون سا ہے. اس کے بعد وہ ایک پورا جمپ ماریں گے اس جنگ میں اور اس کو ایک دفعہ تباہ کرنے کی پھر سے کوشش کریں گے. صرف یہ کھیل ہے. اس کے درمیان انہوں نے پوری دنیا کو انگیج کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ اپنا جو ہے نیگوسیشن کرتے ہیں، تم سمجھوتے کی امید رکھو، ہم آگے بڑھتے جائیں گے. تو انہوں نے یہی کیا. وہ جو پیس کیپر ہیں وہ سارا وہ بڑے خوش ہو کے باہر نکلتے ہیں کہ الحمدللہ ہم کسی نتیجے پہنچنے لگے ہیں. یکدم ایک ٹویٹ آ جاتا ہے یا اسرائیل سے اٹیک آ جاتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اقرار صاحب رکھیے گا سمجھوتا یا ڈیل جو ہے ایران کے پاس سرپرائز ویپن ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ سمجھوتا یا ڈیل کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اس معاملے میں سنجیدگی نہیں ہے؟ جی کم از کم امریکہ کی طرف سے مجھے نظر کبھی بھی نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات مکمل ہو گئی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، میں جو دو ٹوک بات کرتے ہیں آغا صاحب، اس کے بعد تو کہنے کی گنجائش نہیں رہتی. لیکن دوسری جانب دیکھیں، میں نے جس طرح کہا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تو ایران کے بھی کچھ ایسے اقدامات ہیں. اگر ہم تھوڑے سے اس انداز سے بات کریں کہ حقائق پہ بات کرے، تو دیکھیں بحرین پہ آج جو ایران نے کل سے جو حملے کیے ہیں، اس کے پوری امت مسلمہ نے خصوصاً سعودی عرب نے اس کے بہت واضح الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ دونوں جانبین سے کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو جنگ کو ہوا دینا چاہتے ہیں یا جنگ کو ایٹ لیسٹ طوالت دینا چاہتے ہیں. تو جب تک یہ عناصر موجود ہوں گے اور ہم حقائق کو تسلیم نہیں کریں گے اور ایسے اقدامات کریں گے، اگر امریکہ براہ راست ایران پہ حملہ کرے گا، اگر ایران جو ہے اپاچی ہیلی کاپٹر گرائے گا، اگر ایران جو ہے وہ بحرین جیسے دوست ممالک جو امت مسلمہ کا حصہ ہے ان پہ حملہ کرے گا اور مڈل ایسٹ کے باقی جگہوں پہ حملے ہوں گے، تو پھر بات تو نہیں بنے گی نا. تو میرے خیال میں دونوں جانبین کو تحمل کا اظہار کرنا ہوگا اور وسیع تر قیام امن کی کوششوں کو نیگوشیٹرز جو ہے ان کا ہاتھ بٹانا ہوگا اور ان کا ساتھ دینا پڑے گا. بالکل. اور پاکستان بھی بار بار یہی بات کر رہا ہے کہ جو دونوں افریقین ہیں ان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ثالثی بھی بہتر انداز سے ہو سکے اور مذاکرات کا یہ عمل بھی بہتر انداز میں آگے بڑھ سکے. لیکن فی الحال دونوں طرف سے جو معاملہ جاری ہے اس میں کافی بات ہیں، خاص طور پر ثالثیوں کے لیے. ابھی آگے بڑھتے ہیں. پاکستان مختلف فرنٹس پہ کام کر رہا ہے، مختلف چیلنجز ہمیں درپیش ہیں. ایک اتنی بڑی جنگ رکوانے کی بھرپور کوشش پاکستان کر رہا ہے، جس طرح سے ثالثی کر رہا ہے ہم سب جانتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا جو ایک بڑا چیلنج پاکستان کو درپیش ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارے سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ نبرد آزما ہیں. اور سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر بڑی زبردست کارروائی کی ہے. 4 اہم اہداف جو ہیں ان کو مکمل تباہ کر دیا گیا ہے. بھارتی سرپرستی میں سرگرم 26 جو خوارج ہیں ان کو اس میں ہلاک کیا گیا ہے. ٹھکانے بھی ان کے مکمل طور پر تباہ کیے گئے ہیں. اور افغان طالبان دہشت گردوں کے سرپرست اور ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی کے فروغ میں ملوث جو افراد تھے، 26 افراد بتایا جا رہا ہے جو خوارج ہیں، ان کو اس میں ہلاک کیا گیا ہے.
اور obviously یہ ہمارا حق ہے جب پاکستان پہ دہشت گردی مسلط کی جاتی ہے، اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کو اپنے دفاع کا حق جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آج وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے بڑی جو بریفنگ دی ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے، مکمل طور پہ سارا یہ بریف کیا ہے کہ جو ساری صورتحال تھی اس کے بعد پاکستان کو یہ کارروائی کرنی پڑی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیرونی سرپرستی میں ہونے والی جو دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے اس کو ملک سے مکمل طور پر نکالا جائے گا، اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طالبان رجیم جو ہے وہ اس وقت افغانستان میں کیا صورتحال ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ خواتین کی زندگی کو وہاں اجیرن کر دیا گیا ہے، ان کا جینا وہاں پر دوبھر کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری UN کی رپورٹس بھی آتی رہتی ہیں، دیگر رپورٹس بھی جو ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں حق مانگنا بھی جرم بن گیا ہے اور وہاں پر زندگی جو ہے لوگوں کے لیے بہت تلخ ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں، سب سے پہلے تو جو پاکستان نے کارروائی کی ہے اور اس میں بڑی کامیابی بھی ہمیں ملی ہے، 4 اہم اہداف تھے جن کو مکمل طور پر ان کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا ہے، 26 خوارج بھی جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے، کون کون اس میں ملوث ہے، پراکسیز کون ہیں۔ اب اس حوالے سے جب پاکستان اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے کارروائیاں کرتا ہے اور اس میں ہمیں کامیابی بھی ملتی ہے تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ تنگ آمد بجنگ آمد پاکستان نے بہت تحمل کا اظہار کیا۔ بیجنگ ٹاکس کے بعد یہ جو 3-4 مہینے گزرے ہیں اس کے بیچ میں پاکستان نے افغانستان کے اندر حملوں سے گریز کیا، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ افغانستان سے کوئی خوف لاحق تھا یا افغانستان اس قابل ہے کہ پاکستان کے حملوں کو وہ روک سکتا ہو، لیکن پاکستان کے قریبی دوست چین اور ترکی اور قطر اور سعودی عرب جیسے ممالک نے پاکستان سے درخواست کی تھی کہ مذاکرات کو ایک موقع دیا جائے اور طالبان کی قیادت شاید ہوش کے ناخن لے کے پاکستان کے ساتھ معاملات کو مذاکرات کے میز پر حل کر لیں گے، لیکن نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں آگ لگائی گئی، مسلسل جو FC پولیس اور عوام اور مساجد مدارس ان پہ مسلسل حملے ہوئے۔ پھر ہم نے بلوچستان میں جو ایک دہشت گردی کی ایک منظم تحریک دیکھی، اور وہاں پہ جو منظم دہشت گردی مسلسل ہو رہی ہے، مائنز اینڈ منرلز کے جو مزدوروں کو نہیں بخشا جا رہا ہے، زائرین کو نہیں بخشا جا رہا ہے، جو وہاں پہ مسافر ہے، جو وہاں پہ پنجاب سے اور سندھ سے گئے ہوئے ہنرمند افراد ہیں جو وہاں کے بلوچستان کے لوگوں کو علم اور ہنر سکھانے کے لیے وہاں پہ اپنی پردیس کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو نہیں بخشا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد پاکستان کے پاس کیا چارہ رہتا ہے ناہید کہ وہ پھر ریٹالیشن نہ دکھائے اور اپنے وطن کی دفاع کا حق وہ ادا نہ کرے۔ اب جو کل پرسوں FC کے چیک پوسٹ پہ جو حملہ ہوا اور بے گناہ جو وہاں پہ سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، تو وہ کیا کسی کے بچے نہیں تھے، وہ کسی کے گھر کے سربراہ نہیں تھے، کیا وہ کسی کے بھائی نہیں تھے، وہ کیا کسی کے مجازی خدا نہیں تھے، ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے، شادی شدہ بھی تھے اس میں۔ تو یہ سارے لوگ جو ساری کارروائیاں ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان نے یہی کرنا تھا جو آج کیا، اور پاکستان نے درڑے سے اس کو قبول بھی کیا۔ ہم افغانستان کی طرح نہیں ہے کہ حملے بھی کرتے ہیں، اور وہی جو ایک بری صغیر میں جو ایک مشہور محاورہ ہے کہ بغل میں چوری اور منہ پہ رام رام، کہ آپ لوگ ہم سے دوستی کا بھی ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور پڑوسی ہونے کا حق بھی ہم سے مانگتے ہیں، مسلمان ہونے کا اور پشتو ہونے کا ہم سے ایک خراج بھی وصول کرتے ہیں اور وصول کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے ہماری ریاست پہ اس طرح آپ حملہ آور ہو، تو پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے جتنا افغانیوں نے اس کو سمجھا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو ایک افغانستان کے جو نام نہاد وزیر خارجہ ہے مولوی یعقوب صاحب، جو ابھی کچھ دن پہلے ماسکو سے آئے تھے اور انہوں نے جہاز کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ اب پاکستان
آ کے کر کے حملے دکھائے. ہم نے روس سے ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے معاہدہ کیا ہے تو پاکستان نے حملے کر دیے ہیں. اب کہاں ہیں مولوی یعقوب؟ دیکھیے ہم یہ کوئی ایگریسو بات نہیں کرنا چاہتے. اب بھی ہمارا مطالبہ اور ہماری خواہش یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں تمام معاملات جو ہے وہ جنگ کی بجائے مذاکرات کے میز پہ حل ہو. لیکن دوسری جانب اگر یہ نہیں کرنا چاہتا تو آپ کی بات کہ پاکستان کے پاس پھر حق دفاع کے علاوہ دوسرا کون سا رستہ بچتا ہے؟ یہ ہمیں دنیا بتائے، ہم مان جائیں گے، پاکستان خاموش ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو میں یہ بات کر رہی تھی کہ وہاں پر اب اپنا حق مانگنا بھی جرم بن گیا، میں آپ کی طرف آؤں گی. مجھے آغا اقرار صاحب کو پہلے انگیج کرنا ہے. اقرار صاحب، جو وہاں پر اس وقت ہمیں خواتین کے حوالے سے صورتحال نظر آ رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ رات میں حجاب کے خلاف جو ایک احتجاج کیا گیا اس پر کریک ڈاؤن ہوا، جس میں ایک شخص کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. پھر اس میں لڑکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور خواتین کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، ان کو وہاں پر کوئی ایسی اپرچونٹیز نہیں پرووائڈ کی جا رہی، نہ تو وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، نہ وہ جاب کر سکتی ہیں، جس کے پہلے دنیا سے وعدے کیے گئے تھے کہ خواتین کے ان کو حقوق دیے جائیں گے. لیکن اب جو حالات ہیں وہ تو مکمل طور پر مختلف ہیں، اور وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو طالبان رجیم اس وقت حکومت کر رہا ہے ان کے عزائم کیا ہیں. دیکھیں جی، بالکل جو بھی وعدے کیے گئے تھے دوحہ ایکارڈ میں، ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کیا گیا. چاہے وہ آن انکلوسیو کا ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس کا ہو، چاہے وہ وومن رائٹس کا ہو، پورا نہیں کیا گیا. میں نے ایک ویڈیوز یعنی کہ ویریفائڈ ویڈیوز دیکھی ہیں، تو مجھے اگر وہ آپ بھی دیکھیں تو شاید آپ سو نہ سکیں کہ 2 خواتین جو گھر سے نکلی ہیں ان کو ایک جگہ پہ روک کر اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ گولیاں مار دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا کوئی مرد نہیں تھا اور یہ قانون کے خلاف تھا ان کے. تو میں اگر یہ آپ دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، تو دنیا کیوں خاموش ہے؟ جنہوں نے وہ کروایا تھا دوحہ ایکارڈ، وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں کہاں پہ چلے گئے ہیں، کس دنیا میں چلے گئے ہیں، کوئی بھولتا ہی نہیں ہے. اور سیکنڈلی جو ابھی آپ نے بات کی ہے خود کہ جو ان کا جو پردہ آپ کہہ سکتے ہیں کوڈ ہے، وہ پہلے تھا کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں ناردرن کے لوگ ہیں ان پہ نہیں لاگو ہوگا، وہ انہی کے اس پہ ہوگا. لیکن اب وہاں پہ وہ انہوں نے بچیوں کو گرفتار بھی کیا ہے اور ان کو سڑکوں کے اوپر پیٹا بھی ہے. بہت ان ہیومن بیہیویئر ہے، لیکن دنیا خاموش ہے. کیوں خاموش ہے؟ اور دوحہ ایکارڈ کروانے والے کہاں ہیں؟ یہ سمجھ نہیں آتی ہے ہمیں ویسے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ دہشت گردی افغانستان کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان میں کرتے رہیں گے اور پھر بعد میں آپ انکاری بھی رہیں گے، کبھی آپ مان بھی جاتے ہیں، آپ کو ثبوت بھی فراہم کیے جاتے ہیں، لیکن آپ اس حوالے سے کوئی کانکریٹ آپ نے کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا ہے کہ جس سے ہمیں یہ لگے کہ واقعی آپ اس دہشت گردی کو روکنا چاہتے ہیں. وقتاً فوقتاً آپ تھوڑا سا ایک سچویشن کو سنبھالنے کے لیے یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم کر لیں گے، یا ہم نے بین کر دیا ہے ان آرگنائزیشنز کو جو وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہیں. اس کے حوالے سے بھی، اور ساتھ میں اب یہ خواتین کا معاملہ جو ہے اوورآل بھی دیکھیں، وہاں پر جنگل کا قانون ہے، وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں انہیں کوئی حقوق نہیں فراہم کیے گئے. جس طرح سے وہاں پہ ان کے ساتھ بیہیو کیا جا رہا ہے وہ ساری دنیا اس کو دیکھ بھی رہی ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے. شکریہ ناہید. دیکھیے یہ جو خواتین کے ساتھ وہاں سلوک ہو رہا ہے افغانستان میں، مجھے اس پر پھر اقبال یاد آتے ہیں. اقبال نے ایک نظم، اس کے نام انتصاب کی، امیر امان اللہ خان کے نام، اور اس کو افغانستان کا ہیرو قرار دیا. کیا خوبی تھی اس میں؟ اس میں خوبی یہ تھی کہ مسلم دنیا میں سب سے پہلے اس نے خواتین کی ایجوکیشن کا نظام قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو بھی بیرون ملک تعلیم کے لیے بھیج رہا ہوں، تم بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو، اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا تم بھی ان کو بیرونی دنیا میں تعلیم کے لیے بھیجو. جب وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو کے آئیں گے تو تمہاری اپنے ملک کو اس کی خدمت کریں گے، اور یہاں جو یہاں کے لوگوں کا تاریخ ہو رہا ہے، قسمت تاریخ ہو رہی ہے، وہ اجاگر ہو جائے گی. اسی بات پر اقبال نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ بہت باصلاحیت لوگ ہیں افغانستان کے، ان میں بہادری بھی ہے، ان میں چیلنج سے نمٹنے کا بھی حوصلہ ہے، لیکن کیا سبب ہے
کہ اقوام عالم میں ان کو اپنا جائز مقام نہیں مل سکا، اس کا سبب کیا ہے؟ پھر اقبال نے اس کی وجوہات بتائی ہیں، ان میں ایک وجہ یہ ہے خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں تعلیم کو تاریکی سمجھا جاتا ہے، اور جدید رجحانات کا مطلب دین کی دشمنی نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسانیت کو آپ مزید سہولت پہنچائیں اور انسانی تہذیب کے سفر کو مزید عروج کی طرف لے کے جائیں، اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں یہ لوگ۔ اور انہوں نے اس طرز یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت افغانستان پر قابض ہیں، وہ اس قسم کے لوگ ماضی میں بھی پائے جاتے تھے اس زمانے میں، امیر امان اللہ خان کے زمانے میں، جن کا طرز عمل کیا تھا کہ اگر کوئی خاتون آپ کو دکھائی دے تو اس کو تہہ کر دیں۔ اس زمانے میں بھی اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے تہذیب کو سنوارنے کی بات کرے، علم کی بات کرے اور دین کے نام پر ایکسپلائٹیشن سے روکنے کی بات کرے، تو وہاں آپ کے پاس سیدھا جواب تھا کہ ان کو غیر مسلم قرار دو اور تہہ کر دو۔ تو یہ چیز امان اللہ خان، اچھا پھر قسمت دیکھیے امان اللہ خان کی کہ امان اللہ خان کو جلا وطن ہونا پڑا انہی لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج افغانستان میں ظلم اور بڑھ گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے یہ طالبان ہوں، اگر ان کو اپنی اور اپنی قوم کی بقا منظور ہے تو انہیں اس طرز عمل سے نکلنا پڑے گا، ایک بات۔ دوسری، افغانستان کے عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو جو خود اپنی قوم کے بھی دشمن ہیں اور جو خطے میں امن بھی نہیں ہونے دیتے، ان کے خلاف بغاوت کر دیں، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ایسے لوگوں کو کسی ملک پر اقتدار کا کوئی حق حاصل نہیں ہے جو انسانیت کی توہین کرتے ہوں، جو معصوم بچوں کو قتل کر دیتے ہوں، جو عبادت کرنے والوں کو مساجد میں شہید کر دیتے ہوں۔ اب پاکستان کا مقدمہ اور ہے کیا کہ پاکستان میں آپ تعلیمی اداروں پہ حملہ کر دیتے ہیں، پاکستان میں آپ عبادت گاہوں پہ حملہ کر دیتے ہیں، مساجد پر، مزارات پر۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پہ حملہ کیا انہوں نے ابھی امام بارگاہ اسلام آباد میں رمضان کی بات، اس میں 25-30 افراد شہید ہو گئے، تو انہوں نے یہ کیا۔ تو یہ طرز عمل نہیں چل سکتا، اور وہ لوگ جو اس چیز کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، کون؟ انڈیا۔ اس سچویشن کو وہ ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور انہیں ہلا شیری دے رہے ہیں، اور صرف ہلا شیری نہیں دے رہے، انڈیا میں موجود مذہبی عناصر کو ان کی سپورٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت میں دوبارہ پھر وہ خواتین کے حوالے سے شنیلا آپ سے ڈسکشن کرنا چاہوں گی کہ اب خواتین کے حوالے سے کام کرنے والی بہت ساری جو تنظیمیں ہیں وہ اس پر آواز اٹھا رہی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو مسائل ہیں، یہ یو این کے افغان معاون مشن کا یہ کہنا ہے کہ ہرات سمیت مختلف شہروں میں لباس کے ضوابط کی آڑ میں خواتین کی گرفتاریوں اور حراست کے واقعات تشویشناک ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی تنظیمیں جو اس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، آواز اٹھا رہی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں خواتین کے حقوق اور سماجی آزادیوں سے متعلق جو پالیسیز ہیں اس پر اب عالمی سطح پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور بہت زیادہ کنسرن ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ بات آپ کے بالکل ٹھیک ہے ناہید کہ روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور خاص طور پہ وہ کہ جنہوں نے معاہدہ کیا اور انہوں نے ان کو وہاں پہ ان کو دی ایشورنس دی کہ جی ہم جائیں گے، ہم خواتین کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے، ہم بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں گے، ہم ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے، ہم وہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ان کو ختم کریں گے، ہم خطے کو ایک پرامن خطہ بنائیں گے، ہماری سرزمین کبھی بھی استعمال نہیں ہوگی دہشت گردی کے لیے، ان تمام باتوں سے وہ ہٹ گئے ہیں۔ تو ایک طرح سے تو یہ بددیانت لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک وعدہ کیا اور اس کی وعدہ خلافی کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اسلام کے جو بات کرتے ہیں، یہ اسلام کا پرچار کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اسلام کا نام لینا ہے۔ اسلام میں خواتین کو بہت عزت حاصل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جب آتے تھے تو اپنی بیٹی کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ علم حاصل کرو، ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے۔ کہیں پہ ڈسکریمنیشن ہے ہی نہیں خواتین کے لیے، کہیں پہ اس طرح سے پابندیاں لگی نہیں، خواتین کے حقوق دے گئے، خواتین کو وراثت میں حصہ دیا گیا ہے، ان کو تجارت کرتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عنہ۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ خواتین کے کتنے حقوق ہیں۔ یہ اسلام کا نام نہیں لے کے، یہ اپنی اسلام کا نام لے کے اپنی روایات، اپنا فرسودہ پن جو وہاں پہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور جو افغانستان تھا وہاں پہ بڑا ڈائیورس کلچر تھا،
वहां पे अगर हजारावाल खवातीन थी तो उनका अपना एक रहन सहन का तरीका था, उनकी अपनी एक तहजीब थी। जो बलोच या पश्तून खवातीन थे उनका अपना एक तरीका था, और जो पश्तून खवातीन है वो कभी बगैर बुरके के, बगैर उसके होती भी नहीं थी पर्दे के बाहर, लेकिन उसके अंदर भी आप उनको आजादी तो दें कि वो तालीम हासिल कर सके, उनको आजादी तो दें कि वो अपना जॉब या करियर जो है उसको हासिल कर सके। मुझे बताएं कि आप वहां पे खवातीन को किसी मेल डॉक्टर के पास जाने नहीं देते, फीमेल डॉक्टर बनने नहीं देते, तो ये कितना जुल्म है उन खवातीन के साथ कि जब वो बीमार हो जाएंगी तो वो कहां पे जाएंगी। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी और चीजें हैं जिनकी वजह से उन खवातीन को दबाया जा रहा है, और उन खवातीन की जो हक तलफी जो है वो की जा रही है। स्टेट उनको गोलियां मारी जा रही बगैर किसी रीजन के। हमने यहां तक वीडियो देखी जो उनको कोड़े मारे जा रहे थे, जो उनके ऊपर इल्जामात लगा के। तो अगर यूएन ये बात कर रहा है, अगर यूएन की ये रिपोर्ट आ रही है, तो यूएन को खुद आगे आके स्टेप तो लेना चाहिए ना। फिर हम वही बात समझे कि अक़वाम मुत्तहिदा हर महाज के ऊपर जो है वो नाकाम हो चुके हैं। अगर गजा के अंदर जंग रोकनी है तो वो वहां पे वो नाकाम हो चुके हैं। अगर गजा के जो फलस्तीनी लोग हैं उनको इमदाद पहुंचानी है तो वो नहीं पहुंचा सकते इसराइल से रास्ता खुलवा के। या अफगानिस्तान के अंदर हर चीज की, हर तक के हकूक की जो है वो हलाफ वर्जी हो रही है, वो वहां पे आके कुछ नहीं कर सकते। सब बयानात देना तो नहीं है ना, पूरी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबर है, तो वो क्यों नहीं उन ममालिक को कहती कि आप जाएं और जाके इसके अंदर जो हकूक की हलाफ वर्जी हो रही है आप उनको इनसे करें, बात करें। कोई कुछ भी बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान जो है वो तो देखिए अपना मुकदमा लड़ रहा है, पाकिस्तान के ऊपर ये दहशतगर्दी का कर रहे हैं। हमें पता है कि जहां से कर रहे हैं, जिनकी ये प्रॉक्सी, और पाकिस्तान अपना दिफा कर, दिफा का हक रख रहा है। और अगर पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए आमादा भी होता है तो वो पाकिस्तान के कुछ हम दोस्त ममालिक होते हैं जिनकी वजह से, लेकिन इनकी नीयतों में फतूर है। वो सबको पता है कि ये मुज़ाकरात का नाम लेके सिर्फ टाइम लेते हैं, टाइम गेम करते हो, फिर उसके बाद उन जो इदारे होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ दोबारा से रिगेन करते हो, हमले करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये दुनिया को अब सोचना पड़ेगा कि ये जो यहाँ से शुरू हुई है, इनकी दहशतगर्दी शुरू हो रही है, और जो सब कुछ ये नाम लेके इस्लाम का और वहाँ पे खवातीन के साथ जो सब कुछ करें, उनको रोकना होगा। अगर आप नहीं रोकेंगे तो ये आग आगे फैलती जाएगी और उनके लिए भी मसले बनते जाएंगे। 9/11 दूर नहीं है, सबको पता है कि क्या हुआ था। तो बेहतर ये कि अभी इस आग को रोक दिया जाए, बजाय के इसके कि वो आगे बढ़े, इनके घर भी जलाए। बिल्कुल, ये सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। जी, कुछ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी बड़ी वजाहत से बता दिया शनीला ने कि इस्लाम का नाम ले रहे हैं। इस्लाम का नाम किस तरह से लेते हैं? ये सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी जो अफ़गानी असल हैं, उन्होंने ये लिखा है कि अफ़गान ये समझते हैं कि हमारा तसव्वुर इस्लाम यही दुरुस्त इस्लाम है और बाकी पूरी दुनिया गुमराह है। तो जब ये आपका फहम इस्लाम होगा तो उसके नतीजे में यही तबाही होगी। मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि वहाँ बेदारी की तहरीक की ज़रूरत है और लोगों को उठने की ज़रूरत है। ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है। अगर कोई कमेंट आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं साफ़ी साहब तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफगान जो है उसको तालिबान ना समझा जाए। तालिबान एक तारीख चेहरा है और वो अफगान या अफगानी कौम जो है उनकी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसी कौम से ताल्लुक़ रखने वाली जो थी मलाला मेवांद, आप उसकी बहादुरी के जो दास्तानें हैं वो ख़त्म होने को नहीं है। आज जो है इंग्लो वार में उसकी बहादुरी का देख के, आप नाज़ोआना को देख के, आप मलका शुरैया को देख के, ये हम अभी तक हमारे कुछ ऐसे असातिज़ा है जो अभी तक हयात है। वो 70 की दहाई में और 80 तक सोवियत यूनियन की आमद से पहले काबुल जाया करते थे एंटरटेनमेंट के लिए, सिनेमा देखने के लिए, बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त हुई जब सोवियत यूनियन का वहाँ पे ज़हूर हुआ, और जिस तरीके से फिर सोवियत यूनियन को शिकस्त दी गई और जिस तरीके से फिर तालिबान की सरपरस्ती की गई, तो हमें तारीख के उन हवालों को भी याद रखना चाहिए। एक गलतफहमी पैदा हो रही है। देखें, हम अफगानों को नहीं कह रहे, हम इस तबके को कह रहे हैं, तालिबान रजीम की बल्कि ये बात कर रहे हैं कि उनको हकूक देने चाहिए जो अफगानिस्तान के रहने वाले लोग हैं, जो उसका चेहरा है, जो उसका रोशन चेहरा है, उसके हकूक उन्हें देने चाहिए। वक्त खत्म हो गया। मेरे तमाम तो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।